वजीर मुराद सईद प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। फरजंदी जरदारी का चैलेंज आया, 15 मिनट के अंदर हमने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और हमने तो यहां तक कहा कि तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत को 7 साल हो गए और आपकी सिंध में 3 नस्लों से हुकूमत चल रही है। तो आपसे हम सवाल करते हैं, आपको हम दावत देते हैं कि आप भी खैबर पख्तूनख्वा आए और हम भी सिंध आते हैं, आपको कारकर्दगी का पता चल जाएगा। फिर एक और बात इन्होंने की कि मैं डिबेट की चैलेंज देता हूं। अब पूरी पाकिस्तानी कौम जब ये बात सुन रही थी तो उनको हंसी आ रही थी। हंसी ये कि जब स्पीकर साहब कहते हैं और मुझे फ्लोर मिलता है तो मौसूब हमेशा 9-2-11 होते हैं। मैं स्पीकर साहब से गुजारिश करता हूं कि जब भी पार्लियामेंट का इजलास हो तो ये कौम का मुतालबा है कि आप पार्लियामेंट के दरवाजे कुछ देर के लिए बंद किया करें ताकि इनको इनके सामने जवाब भी मिले, इनसे चंद सवाल भी हो और ये राह फरार इख्तियार ना करे। डिबेट का चैलेंज दे रहे हैं और उसी दिन से हमने कहा है बल्कि पार्लियामेंट में तो आप न सवाल सुन सकते हैं न आपके पास कोई जवाब होता है और जो हुकूमती कारकर्दगी बताई जाती है आपको वो सुनने की हिम्मत होती है। तो मैं कौम के सामने एक दफा फिर चैलेंज करता हूं कि मेरे वर्कर तो हमेशा इस बात पे नाराज होते हैं कि वो पर्ची पे आया है, मरूसी सियासत है, न कोई पॉलिटिकल वर्कर रहा न उसकी कोई पॉलिटिकल स्ट्रगल है, तो आप उसको क्यों चैलेंज करते हैं। लेकिन फिर भी आपकी ख्वाहिश में पूरी कर लेता हूं कि पार्लियामेंट में बहस करनी है, इशू आपकी मर्जी का होगा, किसी भी इशू टॉपिक आपकी मर्जी का होगा। पार्लियामेंट में आपको खुशामदीद कहते हैं। जब आप बात करें गुजारिश इतनी सी है कि 9-2-11 ना हो। अगर मीडिया के सामने बात करनी है तो मैंने आपको यह भी दावत दी थी कि अंपायर भी आपकी मर्जी का, आप ढूंढो कि किसी जलसे में करने हैं, किसी मीडिया हाउस की आपने बात करनी है, किसी प्रोग्राम में आना है, किसी जगह पे डिबेट करनी हो तो डिबेट कर लेते हैं कि कौम को पता चले कि आप लोगों ने 3 नस्लों से जो वहां पे सिंध के ऊपर हुक्मरानी कर रहे हैं और पर्ची पे जो सियासतदान आता है जो रट्टा लगा के पर्ची लहरा के हमेशा गुफ्तगू करता है तो उसका भी पता चले और पॉलिटिकल वर्कर का भी पता चले। तो डिबेट पहले भी हम आपका चैलेंज एक्सेप्ट कर चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के 7 साल और आपकी 3 दिहाइयों से हुकूमत चलती आ रही है। इस चैलेंज को भी हम एक्सेप्ट कर रहे हैं और दावत देते हैं आपको भी और दोनों की। अब मैं आ जाता हूं इनकी एक एक इशू के ऊपर जो इन्होंने बात की। आज फरजंद जरदारी करप्शन की बात कर रहा था और लोगों को सरे महल $65 मिलियन इनकी हुकूमत में अगर सैलाब ज़दगान को इनको कोई नेकलेस हार दिया जाता है, वो हार की चूड़ियां, सिंध की तरक्की का पैसा किस तरह फेक अकाउंट्स की नजर हुआ, वो सिंध के सेहत का 5.5 करोड़ रुपया 7 सालों में इनको मिला, वो कहां पे चला गया। लाड़काना के अंदर थर के अंदर जो भूख से अफलास से बच्चों की अमवात हो रही है वो कि उनकी तरक्की का, उनके गुर्बत के खात्मे का पैसा जो लोगों के ऊपर लगना था उसके ऊपर पूरी की पूरी फेक अकाउंट्स की एक JIT है जो कि अब पार्लियामेंट के रिकॉर्ड का भी हिस्सा है। तो आज वो फरजंदी जरदारी करप्शन की बात कर रहे थे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान पाकिस्तान का वो वाहिद लीडर जो सुप्रीम कोर्ट का की तरफ से भी सादिक और अमीन डिक्लेयर हो चुके हैं। इनके अब्बू के ऊपर कितने करप्शन के केसेस हैं। फरजंदी जरदारी खुद जो सदके के बकरे होते हैं वो भी फेक अकाउंट से, बर्थडे पार्टियां होती है वो भी फेक अकाउंट से, घर के अखराजात चलते हैं वो भी फेक अकाउंट से, यहां तक के फरजंदी जरदारी और अयान अली के टिकट के पैसे भी एक ही अकाउंट से पे होते हैं। तो आज वो बात कर रहा था तो मैं कौम को बताऊं कि अल्लाह का लाख लाख का शुक्र है कि इमरान खान जैसा सादिक और अमीन लीडर मिला। तो पाकिस्तान के अंदर ऑडिटर जनरल की जो पहले साल की रिपोर्ट थी मौसूफ ने घुमा फिरा के बात करने की कोशिश तो की, 98% इर्रेगुलरिटीज में कमी आ चुकी है। 98% इनके आखिरी साल का अगर आप देखें तो उसमें कमी आ चुकी है। ये इमरान खान की हुकूमत है। इदारों की इन्होंने बात की, PIA के हवाले से बात करते चले कि 2008 तक PIA प्रॉफिट में, जरदारी आ जाते हैं, PIA का खसारा बढ़ता जाता है।
2013 سے 18 میں نواز شریف کی حکومت آتی ہے، مزید بڑھ جاتا ہے. سٹیل مل 2007 سے 8 تک منافع میں تھا. 8-9 میں پہلا سال تھا زرداری کی حکومت کا، سٹیل مل خسارے میں چلا گیا. پاکستان ریلوے ان کی حکومت میں خسارے میں چلا گیا. یہ تمام پاکستانی ملکی ادارے جو تھے وہ ان کے دور میں خسارے میں چلے گئے. آج ہم ریفارم کر رہے ہیں. آپ ہی کی حکومت کے دوران اور نواز شریف کی حکومت کے دوران کارکردگی کیا تھی؟ میں ان کے 2 وزیروں کا بیان جو سابقہ حکومت تھے اور ان کے آج ساری اکٹھی ہے تو میں ان کا حوالہ دیتا چلوں کہ جب ان سے پوچھا گیا اداروں کے بارے میں تو کہتے ہیں کہ جو پی آئی اے خریدے گا سٹیل مل ان کو مفت میں دیا جائے گا. مطلب پہلے ادارے تباہ کرو، کرپشن کی نظر کر دو، اپنی مرضی سے لوگ لگاؤ، ان کی تعیناتیاں کرو، کمیشن کا ہو، اور پھر اس کے بعد جو ہے اداروں کی حالت یہ کر دو کہ جو ایک ادارہ خریدے گا اس کو دوسرا ادارہ مفت میں دیا جائے گا. پھر اس کے بعد انہوں نے بات کی کرونا کے اوپر. اب دکھ تو ہوگا ان کو. دکھ یہ ہے کہ پہلے دن سے یہ کہہ رہے تھے کہ لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن لاک ڈاؤن، کیونکہ دنیا کے اندر فیشن تھا. غلام ذہنیت کے مالک تو یہ لوگ ہیں کہ بڑے جلدی متاثر ہوتے ہیں مغرب سے. اب پوری دنیا کے اندر لاک ڈاؤن کی بات ہو رہی تھی، انہوں نے بھی لاک ڈاؤن کی بات کی. لیکن آج دنیا کیا کہہ رہی ہے؟ ابھی جو رپورٹس آئی ہے دونوں، کل آپ نے آکسفام کی رپورٹ دیکھی کہ عمران خان نے پہلے دن کہا تھا کہ لوگوں کو مرض سے بھی بچانا ہے، لوگوں سے کو بھوک سے بچانا ہے، لوگوں کو بے روزگاری سے بچانا ہے. اور اس مقصد کے لیے پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا ریلیف پیکج 1200 ارب کا لے کے آئے. یہ سن حکومت تھی اور یہی فرزند زرداری تھا کہ انہوں نے کہا کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. لیکن آج آکسفام کی رپورٹ آ کے یہ کہتی ہے کہ بھوک سے زیادہ لوگ مریں گے بنسبت کرونا سے جو اموات ہوگی. عمران خان نے کہا کہ سمارٹ لاک ڈاؤن کا کنسپٹ لے کے آئے. سمارٹ لاک ڈاؤن کے کنسپٹ کے اوپر انہوں نے شور مچایا. آج دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں سمارٹ لاک ڈاؤن ہی واحد حل ہے کہ لوگوں کا روزگار بھی چلتا رہے، اکانومی بھی چلتی رہے، لوگوں کو مرض سے بھی آپ محفوظ رکھے. تو یہ ماڈل بھی سکسیسفل رہا، دنیا نے اس کو اپریشیٹ کیا. تو ان کو دکھ یہ ہے کہ یہ تو سمجھ رہی تھی کہ یا پاکستان کی اکانومی مکمل بیٹھ جائے گی یا اللہ نہ کرے پاکستان میں اموات اتنی ہو جائے گی. لیکن اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان اس وقت ایشیا کے اندر سب سے زیادہ جو کرونا کے اوپر قابو پا رہے ہیں، یا جو کیسز کا پھیلاؤ تھا اس کو روکنے میں کوئی ملک کامیاب ہوا تو وہ پاکستان ہے. عمران خان کی وہ اسٹریٹجی کہ ہم نے یہاں پہ سمارٹ لاک ڈاؤن کرنا ہے، اس کا کیا کہ آج انڈیا کے اندر غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے لوگوں کی اموات کے اوپر رپورٹس مرتب ہو رہی ہے. 12 کروڑ لوگ بے روزگار ہو گئے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ جب یہ ہم نے بھی لاک ڈاؤن اگر کیا تو اس کے ساتھ ساتھ ہم نے احساس پروگرام 144 ارب کا دیا، جس میں 1.6 ملین لوگوں کو ہم نے 12,000 فی خاندان دیا. 33 لاکھ سے زیادہ خاندان سندھ کے اندر ہم نے لوگوں کو اس وقت امداد پہنچائی. آپ نے بھی وعدہ کیا تھا فرزند زرداری. آپ کا ایک وزیر آ کے کہتا ہے کہ 5 لاکھ لوگوں کو ہم نے راشن دیا، دوسرا کہتا ہے کہ 3 لاکھ کو، تیسرا کہتا ہے کہ 1.5 لاکھ کو. پورے سندھ کے اندر کسی کو بھی پتہ نہیں چلا کہ راشن کس کو ملا. روزانہ آپ کی طرف سے صرف بھاشن دیا جاتا ہے. آپ کہتے ہیں کہ کوئی بھوک سے نہیں مرتا. ہر سال سندھ کے اندر عام حالات میں سب سے زیادہ خودکشیاں جو ہے وہ اموات وہ تر کے اندر ہوتی ہے. بھوک کی وجہ سے، پانی پورا نہ ملنے کی وجہ سے لوگوں کی اموات ہوتی ہے. اس کے اوپر بھی آج آپ کو دکھ یہ ہے کہ کرونا کی جو اسٹریٹجی تھی، این سی او سی نے جس انداز سے کام کیا، تمام صوبوں کو متحد کیا، اکٹھے لے کے گئے. الحمدللہ سمارٹ لاک ڈاؤن بھی وقت نے صحیح ثابت کر دیا. دنیا اس طرف جا رہی ہے. الحمدللہ آکسفام کی رپورٹ آئی، پوری دنیا اب یہ اس کی طرف جا رہی ہے کہ بھوک سے کی وجہ سے زیادہ اموات ہوگی بنسبت کرونا کے. تو اسی اسٹریٹجی کی طرف جا رہے ہیں جو عمران خان کی اسٹریٹجی تھی. بجائے اس کی کہ آج خوش ہو جاتے کہ پاکستان کی جیت ہے، دکھ آپ کو یہ ہے کہ پاکستان کی اکانومی بھی برباد نہیں ہوئی، اللہ نہ کرے لوگوں کی اموات بھی نہ ہوئی. شرم آنی چاہیے اس قسم کی اسٹریٹجی کے اوپر اور سوچ کے اوپر. پھر ایک اور چیز انہوں نے بات کی الزامات کی بوچھاڑ کی پرائم منسٹر کے حوالے سے، عمران خان کے حوالے سے. اب ایک شخص جو پاکستان کے لیے ہمیشہ فخر کا سبب بنا،
پاکستان کے اعلی عدلیہ نے اس کو صادق اور امین ڈکلیئر کر دیا، اور یہ تمام جو چور ڈاکو اور لٹیرے ان کو کہتے ہیں، ایسی نہیں کہتے، ان کے اوپر جے ٹیز کی رپورٹس بنی ہوئی ہے، ان کوئی سپریم کورٹ سے کنوکٹڈ ہے، کسی کے ابھی کیسز چل رہے ہیں، وہ لوگ آ کے عمران خان کے اوپر گفتگو کرتے ہیں۔ اپنا قد بڑھانے کی کوشش ضرور ہو سکتی ہے، لیکن اس سے ان کو کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ الحمدللہ میں نے ذکر کیا 98% جو ہے وہ کیسز میں کمی آئی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ادارے بھی بہتر ہونے لگے، کرونا کی اسٹریٹجی بھی کامیاب ہو گئی۔ میں اس کے اوپر آتا ہوں کہ یہ خوف اور یہ جو آج میڈیا کو بھی انہوں نے تانے دیے، آج جو غصہ تھا اس کی وجہ کیا بنی؟ آپ کو یاد ہوگا کہ چند دنوں سے جے آئی ٹی رپورٹس کے اوپر بات ہو رہی ہے، اور جے آئی ٹیز رپورٹس کیا ہے؟ آپ اس سے پہلے فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹیز اٹھا لیجئے، اس میں کیا تھا کہ مراد علی شاہ جو سندھ کا وزیر اعلیٰ ہے وہ فرنٹ مین ہے یا سہولت کار ہے زرداری کی کرپشن کا۔ زرداری میں فرزند زرداری کی مطلب ابو کی بات کر رہا ہوں کہ ان کے لیے سہولت کاری کا کام کر رہا ہے، ان کے شوگر ملوں کو سبسڈی دی جا رہی ہے، سندھ کی ترقی کا پیسہ جو سارا ہے وہ ان کے فیک اکاؤنٹس میں جا رہا ہے، اور وہ کیا ہو رہا ہے کہ فالودے والا، سموسے والا، پکوڑے والا، ان کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے برآمد ہو رہی ہے۔ یہ سندھ کی ترقی کا پیسہ ہے۔ لیکن اس کے بعد ایک اور جے آئی ٹی آئی، اب جے آئی ٹی کے اوپر بحث ہو رہی تھی کہ یہ جے آئی ٹی ہے کہ وہ جے آئی ٹی ہے، لیکن جو اس کے کنٹینٹ تھا اس کے اوپر کسی نے انکار نہیں کیا، 164 کا بیان بھی تھا۔ میں نے پارلیمنٹ میں بھی اس کے اوپر بات کرنا چاہیے۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی شام کو بیٹھ کے جس طرح فرزندی زرداری اب غصہ ہو رہا تھا، اس کے الفاظ جو تھے وہ گرم گلوچ سے کام لے رہا تھا، بوکلا گئے ہیں۔ ان کی پارٹی شام کو رات کو ٹی وی پہ بیٹھ کے وہ سوشل میڈیا کے بیٹھ کے جو ٹرینڈز چلاتی ہے، گالیاں دیتی ہے، وہ بوکلا گئے ہیں، اور پارلیمنٹ کے اندر کبھی مائک مار رہے ہیں اور پتہ نہیں بائیکاٹ کر رہے ہیں اور واک آؤٹ کر رہے ہیں۔ وہ وہاں پہ تو پڑھنے نہیں دیا۔ میں آج یہاں پہ قوم کے سامنے اس کے 3-4 پوائنٹس پڑھتا ہوں کہ قوم کو پتہ چلے کہ کیا وجہ ہے آج کی پریس کانفرنس کا، اس بوکلاہٹ کی، اس غصے کی وجہ کیا ہے۔ اس میں عزیر بلوچ ان کے حوالے سے کہتا ہے کہ، اور آج پرائم منسٹر صاحب کی بہن کے حوالے سے بھی بات کیا، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے۔ آپ لوگوں کے ہاں کیا ہوتا ہے کہ سارا پورا ٹبر جو ہے وہ کرپشن سے پہچانا جاتا ہے، کمیشن، بطخوری، قتل و غارت گری۔ میں بھی آپ کے سامنے رپورٹ رکھوں گا، یہ تمام آپ کی پہچان بن چکی ہے۔ 3-4 چیزیں میں اب اٹھانا چاہتا ہوں کہ عزیر بلوچ نے جو بیان دیا تھا، میں اس کے چیدہ نکات آج قوم کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پارلیمنٹ میں تو انہوں نے بات کرنی نہیں دی اس کے اوپر۔ 2008 سے 13 تک عزیر بلوچ کہتا ہے کہ میں نے مختلف ذرائع سے اسلحہ خریدا، لالا توکل، سلیم، نصیب، جبار، کوئٹہ اور پشتین سے اسلحہ لے کے آتے تھے، جس سے قتل، اغوا برائے تاوان، پولیس مقابلے، پولیس تانوں پر حملے، سیاسی جلسوں اور ہڑتالوں کی کامیابی کے لیے طاقت کا استعمال کیا جاتا تھا۔ آپ کے سیاسی جلسوں کی بات ہو رہی ہے۔ لیاری کے علاقے میں اپنی مرضی کی پولیس افسران و ملازمین تعینات کرائے، جو کہ اڈو کی سرپرستی کی، بتہ اصولی کے لیے مسلح گروپ بنائے جو کہ بتہ اصول کرتے تھے، بتہ اصول کر کے آپ کے خاندان کو، آپ کے پورے ٹبر کو اس میں حصہ ملتا تھا۔ یہ پوری رپورٹ کے اندر ہے، اور میں رپورٹ میڈیا کے سامنے بھی رکھ لیتا ہوں کہ میں اس کی بات کر رہا ہوں۔ پھر اس کے بعد ایک اور پوائنٹ میں اس میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں نے اویس مظفر ٹپی کو آصف زرداری کے لیے 14 شوگر ملوں پر قبضے میں مدد دی، جو کہ کم پیسے دے کر خریدی گئی۔ مطلب یہ کہ آپ زرداری کے شوگر ملوں کی بات ہو رہی ہے کہ وہ بھی انہوں نے عزیر بلوچ سے قبضے کروائے، اور انہوں نے مظفر ٹپی اور ان لوگوں کو استعمال کیا۔ آگے جا کے کہتے کہ میں نے اپنے گروہ کے 15-20 لڑکے آصف زرداری کے کہنے پر بلاول ہاؤس بھیجے، جنہوں نے بلاول ہاؤس کی گرد و نواح میں لوگوں کو ہراساں کیا اور 30-40 کے قریب بنگلے اور فلیٹ زبردستی خالی کروائے، جن کو خریدنے کے لیے آصف زرداری نے مالکان کو بہت قیمت ادا کی اور ان کو ہراساں کیا۔ آپ کے گھر کی بات ہو رہی ہے کہ آپ کی گھر کی بنیادیں بھی جو ہے اس میں لوگوں کا خون شامل ہے، 30-40 جو اس کے ارد گرد گرتے لوگوں کو ہراساں کر کے ان کو باہر نکالا گیا۔ خوف اس کا ہے، اس لیے آج غصہ تھا۔ ان سوالوں کے جواب دینے ہوں گے۔ پھر اس کے بعد آگے جا کے کہتے ہیں کہ انہوں نے جب حالات خراب ہوئے اور کراچی کے اندر
الحمدللہ پاکستان کے ادارے، پاکستان کے رینجرز، انہوں نے جس طرح کامیاب آپریشن کیا، سندھ کو واپس امن کی طرف لے کے آئے. روشنیوں کا شہر جو انہوں نے برباد کر دیا تھا، اس کو جب امن دیا تو جب آپریشن ہو رہا تھا تو ان دنوں میں فریال تارپور جو کہ ان کی پپو ہے، زرداری صاحب کی بہن کی گفتگو کر رہا ہوں، وہ عزیر بلوچ کو بلا لیتے ہیں اور ان کو کہتے ہیں کہ آپ اسلحہ فلاں بندے کو دے دو، تنظیمی ذمہ داریاں فلاں بندے کو دے دو اور آپ یہاں سے چلے جاؤ تاکہ اس کو محفوظ رکھا جا سکے، اس کو تحفظ دیا جا سکے. تو یہ آپ اس قسم کی چیزیں کہ کراچی کے اندر قتل ہوتے رہے، کوئی سے انکار کر سکتا ہے؟ آپ کے حکم کے مطابق ہوتے رہے، بدتخوری ہوتی رہی، آپ لوگوں کو بتے میں کمیشن ملتا رہا، وہاں پہ لوگوں کے سروں سے فٹ بال کھیلا گیا. اس رپورٹ کے اندر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے پولیس موبائل کا استعمال کیا، پولیس موبائل کا استعمال کیا جن کا کام ہے امن و امان برقرار رکھنا. پولیس موبائل استعمال کیا، لوگوں کو اغوا کیے، ان کے سر تن سے جدا کیے، اس کے اوپر فٹ بال کھیلا، لاشوں کو آگ لگا دی، اس کی ویڈیو بنا دی تاکہ لوگوں میں خوف بٹا سکے. یہ مناظر کیا کراچی کے لوگوں نے نہیں دیکھے؟ آج لوگوں کو پتا چل رہا ہے کہ آپ کے حکم پہ ہو رہا تھا. آپ تھانے بیچتے تھے، آپ وہاں پہ ایک ایک ایس ایچ او ایس ایس پی ان کی مرضی کا لگاتے تھے، کرمنلز بٹائے تھے آپ نے تاکہ اسی طرح پولیس موبائلوں میں لوگوں کا اغوا کیا جائے اور ان کے سروں سے فٹ بال کھیلا جائے. کیا کراچی کے لوگوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے؟ تو آج یہ تمام جو چیخ و پکار تھی، یہ جو پرچی لہرا کے آ جاتے ہیں پرچی والا، اس تمام چیز کی ایک وجہ تھی کہ انہوں نے اس کا جواب نہیں دیا. جے آئی ٹی کبھی کہتے کہ 4 سائن 6 سائن، یہ ڈیبیٹ چھوڑے. 164 کا بیان بھی موجود ہے. کراچی کے ہر شہری کو پتا ہے کہ قتل ہوتے رہے، بدتخوری ہوتی رہی، کمیشن ہوتا رہا، لوگوں کی لاشیں گرتی رہی، پولیس کو اپنے غلط طریقے سے استعمال کیا، وہاں پہ لوگوں کو ہراساں کر کے ان کے شوگر ملوں سے نکالا، آپ نے گھروں سے لوگوں کو نکالا. یہ کراچی کا ہر بندہ جانتا ہے، یہ سندھ کا ہر بندہ جانتا ہے. تو اس کو منطقی انجام تک ضرور لے کے جانا ہے. آپ اس طرح چپ نہیں سکتے کہ آپ نے کرونا میں بھی لیکچر دیا تھا، جو این سی او سی کی رپورٹ کہہ رہی ہے کہ سب سے زیادہ اگر کرونا پہ قابو پاکستان نے تو پا لیا ہے. پورے ایشیا کے اندر پاکستان کی تعریفوں کی بات تو ہو رہی ہے، دنیا سمارٹ لاک ڈاؤن کی طرف تو جا رہی ہے، لیکن کراچی جو ہے، سندھ جو ہے، وہ قابو کرنے میں ناکام ہے. کیوں ناکام ہے؟ اس لیے ناکام ہے کہ آپ جیسے وہاں پہ سارے صرف بھاشن دیتے رہتے ہیں اور وہاں پہ کام کی طرف کوئی توجہ نہیں. اس جے آئی ٹی کی رپورٹ کا بھی آپ کو جواب دینا ہوگا، جو 164 کا بیان ہے. یہ تمام جرائم ہے. آپ کے والد صاحب کی جو فیک اکاؤنٹس کی جے آئی ٹی ہے، اس کے اوپر بھی آپ بڑا شور مچاتے ہیں کہ جب بھی احتساب ہوتا ہے کبھی سوال کیا جاتا ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہو گئی، ہمارے ساتھ جاتی ہو گئی، میرے والد صاحب کو نیب نے بلا لیا، ان کی جان کو خطرہ ہو گیا. یہ کیا گفتگو ہے؟ کیا آپ جو سوال پوچھو گے اس کا جواب دیا جائے گا؟ لیکن اگر سب سے زیادہ غربت سندھ کے اندر ہے، آپ کے حلقے میں جب سوال کر لیتا ہوں کہ 27,000 لاڑکانہ کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوئے، اس پہ آپ گالی دیتے ہیں. 92,000 سے زیادہ پورے سندھ کے اندر کتوں کے کاٹنے کے واقعات ہوتے ہیں. سندھ اس وقت کتوں کی زد میں ہے. کیا آپ نے ان کے اوپر بات کی؟ آپ کی حکومت ہے وہاں پہ. اگر آپ سے سوال کیا جاتا ہے گالی دیتے ہیں. غربت سب سے زیادہ وہاں پہ، صاف پینے کے پانی کے مسائل سب سے زیادہ سندھ کے اندر. کراچی قائد جیسا شہر جو اس کو کچرے کا ڈھیر بنا دیا. لیکن ہم کیا کر رہے ہیں؟ میں اس کی طرف آتا ہوں. ہم نے کراچی کو پیکج دیا، ہم نے تمام جو پارلیمنٹیرینز تھے، جو الیکٹڈ ممبرز تھے، انہوں نے ترقیاتی کام جو بتائے اس کی وفاقی حکومت نے منظوری دی. آپ ایم این ایس کے اوپر تو ان کی ترقیاتی کاموں کے اوپر تو آپ سٹے لے آتے ہو، آپ کو گلہ ہوتا ہے، آپ اس کے اوپر تنقید کرتے ہو کہ یہ کام کیوں کر رہے ہیں. احساس پروگرام 33 لاکھ سے زائد سندھ کے اندر لوگوں کو غربت کے خاتمے کے لیے اگر ہم نے پیسے دیے، اس کے اوپر آپ کو غصہ آتا ہے. کیوں؟ آپ نے اس میں بھی کمیشن کھانا تھا. جس طرح سندھ کا 5.5 کروڑ صحت کا آپ نے کھا لیا، جس طرح کے سبسڈی کے نام پہ اپنے والد کے جو مراد علی شاہ نے سہولت کاری کا کردار ادا کیا اور زرداری کے شوگر ملوں کو سبسڈی دی، اس کو پیسے دیے، اس کو نوازا، تو کیا آپ یہ پیسہ بھی اپنی کرپشن کی نظر کرنا چاہتے تھے؟ یہ بھاشن چھوڑ دے. الحمد کشمیر کے اوپر موصوف نے بات کی. کشمیر کمیٹی وہ تھی جو ہمیشہ سے انہوں نے بارگیننگ کے لیے استعمال کیا کہ مولانا کو خوش کرنا ہے. کبھی لبرلی کرپٹ کیا ہوتا ہے کہ امریکہ جا کے وہاں پہ کہتے کہ ہم بڑے لبرل ہیں، لیکن ساتھ میں یہ کہہ دیتے کہ پاکستانیوں کو مارو.
ان کے اوپر ڈرون حملے کرو، ہم برداشت کر لیں گے، اور یہاں پہ آ کے مولانا کے کنٹینر پہ چڑھ جاتے ہیں۔ کشمیر کمیٹی تو آپ نے اس مقصد کے لیے استعمال کی تھی، اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج کشمیر کا جو ہے وہ پوری دنیا کے اندر اس کے اوپر بحث ہو رہی ہے۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ 54 سال میں آپ لوگوں کی حکومتیں گزری، نیشنل یو این سیکیورٹی کونسل میں کشمیر کے اوپر بحث نہیں ہوئی، اب 1 سال کے اندر 2 دفعہ کشمیر کے اوپر بحث ہوئی۔ انڈیا کشمیر کو اپنا درونی مسئلہ کہتا تھا، آج کشمیر انٹرنیشنلائز ہو گیا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے پاکستان کی فورن پالیسی جس انداز سے بہتر ہوئی، لیکن ان تمام چیزوں سے آپ کو دکھ پہنچے گا۔ جتنی دیر کے لیے ہم بولیں گے آپ کو دکھ پہنچے گا، کیونکہ آپ تو سمجھ لیتے کہ کرونا کی وجہ سے اکانومی ختم، ہم لاک ڈاؤن کر لیں گے سب کچھ ختم ہو جائے گا۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ پوری قوم کھڑی ہو گئی، این سی او سی جیسا ادارہ تھا اس پہ ہم نے قابو پا لیا اور پاکستان اس بحران سے بچ گیا۔ یہ تمام جو آپ نے نکات اٹھائے تھے، میں پھر سے پوری قوم کے سامنے کہتا ہوں کہ بے شک ہمارا سیاسی جدوجہد بھی، آپ کا تو خیر 3 نسلوں سے سندھ کے اندر حکومت کر رہے ہیں، میں سندھ کے لوگوں کو بھی ایک بات بتانا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ مزید ان لوگ جس طرح کے خود سندھ کو جاگیر سمجھتے ہیں اپنا، یہ ان کا جاگیر نہیں ہے۔ سندھ کا بھی اتنا حق ہے پاکستان کے اوپر جتنا باقی پاکستان کا ہے۔ انشاءاللہ سندھ کے اندر چاہے یہ ناراض ہو یا خوش ہو، عمران خان کا فیصلہ ہے، غربتوں کے سندھ کے اندر زیادہ ہے تو ہم نے ابھی پاپولیشن کے تھرو نہیں، پاورٹی جہاں پہ زیادہ ہوگی، غربت زیادہ ہوگی، احساس پروگرام میں ان کا ریشو بڑھانا ہے، ان کو کوٹا بڑھانا ہے۔ تو سندھ کو احساس پروگرام میں سب سے زیادہ شیئر ملنے جا رہا ہے۔ سندھ کی ترقی کے لیے جو ایس آئی ڈی سی ایل ہے اس کے تھرو منصوبے شروع ہو گئے ہیں، چاہے ان کو پسند ہو نہ ہو، انشاءاللہ اس کی تکمیل ہوگی۔ کراچی کے ایم این ایز نے جو کراچی کی ترقی کے لیے اور کراچی کے ڈیولپمنٹ کے لیے جو پلان مرتب کیا ہے، چاہے آپ لوگ سٹے لے لو، چاہے آپ لوگ چیخو پکار کرو، کراچی نے عمران خان کو مینڈیٹ دیا تھا، آپ لوگ وہاں پہ کام نہیں کر رہے، 18ویں ترمیم کے بعد 62% فنڈز آپ کے پاس آتے ہیں، آپ نہیں کر رہے، ہم خاموش نہیں رہ سکتے، ہم وہاں پہ ترقی کا کام کریں گے، آپ چاہے جتنا بھی غصہ کریں۔ لیکن آخر میں اس پہ اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں کہ چیلنج ہم نے اسی دن آپ کا ایکسیپٹ کر لیا تھا کہ آپ کے 40 سال اور ہمارے 7 سال، اور اس کے ساتھ ساتھ پارلیمنٹ کے اندر بحث کرنی ہے، جلسہ کرنا ہے، قوم کے سامنے کرنی ہے، میڈیا کے سامنے کرنی ہے، اس کے لیے بھی تیار ہے۔ ایشو بھی آپ کی مرضی کا، کیونکہ آپ نے رٹا لگانا ہوگا، بڑی محنت کرنی ہوگی، پرچی لے کے آنا ہوگا، تو آپ کو تیاری کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا آپ رٹا ماریے، ٹاپک آپ کی مرضی کا ہوگا، جگہ آپ کی مرضی کی ہوگی، پارلیمنٹ ہو، میڈیا ہو، کچھ بھی ہو، وہ آپ خوب رٹا ماریے، پھر اس کے بعد آپ منتخب کریے کہ کس کے اوپر بحث کرنی ہے۔ ہم تیار ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آپ اسی طرح 9-2-11 نہیں ہوں گے پارلیمنٹ سے، اسی طرح رائے فرار اختیار نہیں کریں گے تاکہ قوم سنے۔ اصل پارلیمنٹ کا تو یہی حسن ہوتا ہے، آپ سوال کر لیتے ہیں، ہم جواب دیتے ہیں، ہم سوال کر لیں گے، بدلے میں آپ کہتے ہیں کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے، انسان بن جاؤ، یہ آپ کی گفتگو ہوتی ہے۔ یہ چیزیں امید ہے کہ نہیں ہوگی۔ انشاءاللہ عمران خان کی قیادت میں پاکستان ترقی کرے گا۔ بحث تو آج میں سوچ رہا تھا کہ جو جے آئی ٹی کے اوپر سوال ہے، جو ان کے خاندان فریال تارپور، زرداری، کس طرح انہوں نے استعمال کیا پولیس کو، پولیس موبائلوں کو، بتہ، قتل و غارت گری، لوٹ مار، بلاول ہاؤس کے اطراف میں گھروں کو ہراساں کرنا، یہ تمام چیزیں تھی، ہم اس کا جواب آج ایکسپیکٹ کر رہے تھے۔ خیر آپ تو کہتے کہ یہ کون ہوتے ہیں مجھ سے سوال کرنے والے، یہی تو فرق ہوتا ہے پرچی والے میں اور جمہوری لوگوں میں، تو آپ تو جواب دینا مناسب نہیں سمجھتے، لیکن قوم آپ سے جواب لے گی، قوم آپ سے پوچھے گی اور اس کے آپ کو جواب دینے ہوں گے۔ بات تو اس کے اوپر ہونی چاہیے تھی کہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ سمارٹ لاک ڈاؤن اور جو ہماری اسٹریٹجی تھی احساس پروگرام اور کرونا کی روک تھام کی، اس کے اوپر بات ہوتی، وہ بھی بات نہیں ہوئی۔ تو تمام چیزیں تو میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور 98% پہلے سال میں الحمدللہ ارریگولیٹیز میں کمی آئی ہے۔ آپ سندھ کے اندر کوئی بھی محکمہ اٹھائیں گے اس میں آپ کو کرپشن، انہوں نے شوگر انکوائری کی بھی بات کی، شوگر انکوائری میں بھی مراد علی شاہ سہولت کار اور آپ کے ابو زرداری کے شوگر مل کو سبسڈی، یہ چیز نکلی ہے۔ کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے، تمہیں کیا پتا یہ کیا ہوتی ہے؟ تو شوگر انکوائری ہمیشہ چینی مہنگی ہوتی تھی، کسی نے انکوائری نہیں کی، عمران خان نے کی۔ ہمارا کریڈٹ ہے
کہ عمران خان نے پہلے پاکستان کے سب سے مضبوط مافیا کو بھی نقاب کیا, انکوائری کرائی, رپورٹ پہلے کہا کہ انکوائری نہیں کریں گے, انکوائری ہوئی, پھر کہا کہ انکوائری تو ہو گئی, رپورٹ نہیں آئے گی, رپورٹ بھی آ گئی. اب کیا ہوگا انشاءاللہ, اس سے جزا سزا کا نظام شروع ہو چکا ہے اور اس سے قیمتوں میں بھی ہمیشہ کے لیے کمی آئے گی. کیا الیکٹرک کی بات ہوئی, ذرا پوچھئے موصوف سے, 5 سال آپ کی حکومت ہوئی تھی, یہ یہاں پہ معاہدے کس نے کیے تھے؟ یہ کے الیکٹرک کے, یہ آئی پی پیز کے ساتھ, یہ تمام معاہدے کس کے دور میں ہوئے ہیں؟ آپ لوگوں کے معاہدے ہیں, ہم سے سوال کر رہے ہیں. جی ہم نے جہاں سے سٹارٹ کیا تھا اس کے ہم جواب دے ہیں, ہم کہاں تک لے کے گئے ہیں ہم آپ کو بتائیں گے. لیکن آخر میں اسی پہ ختم کرتا ہوں کہ آپ سے جو سوال ہوئے ہیں اس کے جواب دیجئے, اور ہم ڈیبیٹ کے لیے تیار ہیں. پاکستان کے اندر کسی بھی جگہ پہ, کسی بھی مقام پہ, کسی بھی فورم پہ آپ ڈیبیٹ کرنا چاہے, رٹا پہلے سے ماریے گا, ہمیں اس کے بعد ایشو کا بتائیے گا. شکریہ. وزیر مراد سعید میڈیا. آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد میں وفاقی وزیر مراد سعید کی پریس کانفرنس, جس میں ان کا کہنا تھا کہ بلاول بھٹو کی جانب سے میڈیا پر حملے کی مذمت کرتا ہوں. بلاول بھٹو نے پریس کانفرنس میں بوکھلاہٹ کا برملا اظہار کیا. فرزند زرداری کا چیلنج 15 منٹ میں قبول کر لیا تھا. بلاول کو کے پی کے میں کارکردگی دکھانے کا چیلنج کیا تھا. ایوان میں مجھے مائک ملتا ہے تو بلاول 9-2-11 ہو جاتے ہیں. اجلاس کے دوران دروازے ایوان کے بند کر دیے جائیں تاکہ بلاول فرار نہ ہو سکیں.